दुर्फशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रत सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीनी भाइयों और अपनी जगह पर जमी हुई नेक माओं और बहनों, ये सही है, मर्द अगरचे ताकतवर होते हैं लेकिन जमकर बैठने में कमज़ोर होते हैं, और औरत अगरचे कमज़ोर होती हैं लेकिन जमकर बैठने में ताकतवर होती हैं। वो दीनी बातों की कदर करती हैं और जो सुनती हैं उन पर अमल करती हैं और दूसरों को जाकर बताती हैं। बहरहाल ये इजलास, यहाँ का ये जलसा बड़ी धूमधाम से मुनाकिद हुआ, 2 रोज़ का। अब कल भी आपने बहुत देर तक सुना, आज भी 1:45 बज रहा है। या आप हजरात जो बैठे हुए हैं गनीमत हैं, वरना अगर शहर वगैरह में होता तो सब भाग गए होते। लेकिन माशाअल्लाह आप हजरात बैठे हैं, अल्लाह आप हजरात के बैठने को कबूल फरमाए। और ये 1996 में, इससे पहले जलसा हुआ था 1996 में दारुल देवबंद से अल्लामा कमरुद्दीन साहब तशरीफ़ लाए थे। आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा हो रहा है और माशाअल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत किया है, बहुत ही जज्बात के साथ, बड़ी तगोदो के साथ इस इजलास को मुनाकिद किया। अल्लाह तबारक तआला इन नौजवानों की कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। और इन उलमाए किराम ने, इन बुजुर्गों ने इन नौजवानों का भरपूर साथ दिया और माशाअल्लाह मुल्क के चुने चुने मुंतखब उलमा को बुलाया। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं, आजकल मगरिब बाद जलसे हो रहे हैं और 10 बजे ख़त्म हो जाते हैं। मगरिब बाद से शुरू होते हैं और 10 बजे बहुत मजमा पूरा भरा रहता है, जाग कर सब सुनते हैं। अब वो जो इशाबाद होते हैं बहुत देर तक उसमें टाइम लग जाता है, शेर व शायरी का भी अच्छा खासा हिस्सा उसमें होता है, तो इस तरह से काफ़ी वक्त गुजर जाता है और नमाज़ें छूटने का डर रहता है, नमाज़ें छूटने का। एक आलिम थे, मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस फ़िरक़े के थे, आलिम थे, बम्बई में तकरीर किया 2 बजे रात तक, 2 बजे रात तक तकरीर किया। उसके बाद कमरा बंद करके सो गए, 8 बजे तक सोते रहे। नाश्ता ठंडा हो गया, लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया तो गुस्से में दरवाज़ा खोलते हैं, कहते हैं तकरीर भी करवाओगे, नमाज भी पढ़वाओगे, तकरीर भी करवाओगे, नमाज भी पढ़वाओगे। लोगों ने कहा हजरत आप नमाज पढ़ें या ना पढ़ें आपका मसला है, हमने तो नाश्ते के लिए आपको जगाया है। तो कहने लगे ठीक है तब लाओ। माशाअल्लाह, लेकिन हम लोग तकरीर भी करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे और फजर को छोड़ेंगे नहीं, चाहे जलसा कितनी भी देर चले। लेकिन अब माशाअल्लाह ज़्यादा देर तक चलने का मूड नहीं है। आप हजरात बैठे हैं और आप हजरात के बैठने की मैं कदर करके मैंने एक आयत पढ़ी थी और जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमानों तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी में नमूना है, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी में नमूना। अल्लाह ताला कहते हैं मुसलमानों तुम्हारे लिए कोई और नमूना नहीं है, कोई दुनिया का मशहूर आदमी, कोई दुनिया का मालदार आदमी, कोई लीडर और कोई भी तुम्हारे लिए नमूना नहीं है। तुम्हारे लिए नमूना जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुमको उन्हीं की तरह जिंदगी गुजारना है। उन्होंने जिस चीज को अच्छा समझा तुमको उसी चीज को अच्छा समझना है, उन्होंने जिस चीज को बुरा समझा तुमको उसी चीज को बुरा समझना है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अच्छा नमाज को समझा। किसको समझा? नमाज को। हमको भी इंशाअल्लाह नमाज को अच्छा समझना है, समझेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से नमाज फर्ज हुई और विसाल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एहतिमाम के साथ नमाज पढ़ी। हत्ता कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, चलने की ताकत नहीं रही, 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर आप मस्जिद तशरीफ ले आए। कमजोरी की वजह से आपका पैर जमीन से घिसट रहा था, फिर भी जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ ले गए। हमारे यहाँ थोड़ा सा नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए, थोड़ा सा पैर में दर्द हो जाए, बुखार हो जाए तो बस घर ही पड़ते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक मस्जिद में गए। आज जलसे का अगर यही सबक लेकर आप जाए, इंशाअल्लाह नमाज जमात के साथ पाबंदी से पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये दारुल उलूम देवबंद का नाम सुना आपने, वहाँ के बड़े आलिम थे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। एक दफ़े देवबंद में जलसा था और हजरत आए थे गंगोह से मदरसे में। अब
اذان ہو گئی، اپنے ٹائم سے کمرے سے نکلے، راستے میں لوگ مسافہ کرتے رہے، مجمع بہت زیادہ تھا، مسافہ کرنے میں جب مسجد پہنچے تو تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے آج 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے۔ تکبیر اولیٰ کا مطلب امام کے ساتھ جب امام اللہ اکبر کہے ہم بھی اللہ اکبر کہیں، پہلے سے ہم موجود رہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ۔ کہتے ہیں 27 سال کے بعد تکبیر اولیٰ ہماری چھوٹی ہے۔ تو دوستو یہ بزرگوں کا نام ہے، آج ان کا چرچا ہے، تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز، نماز پڑھ لیتا ہوں میری آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان سے محبت رکھتے تھے، ہر مسلمان سے محبت رکھتے تھے، کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفرت نہیں رکھتے تھے، کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ہم بھی ہر مسلمان کی عزت کریں گے، ہر مسلمان سے محبت رکھیں گے، ہر مسلمان کے کام آئیں گے، اور کسی مسلمان کو انشاءاللہ حقیر نہیں سمجھیں گے۔ ایک غریب مسلمان تھے، مسجد نبوی میں رہتے تھے، اور مدینے میں ان کے گھر کا کوئی نہیں تھا، کہیں دور سے آئے تھے، مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، وہیں رہتے تھے۔ رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے سوچا یہ تو بہت معمولی آدمی ہیں، یہ کوئی اہم آدمی نہیں ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جنازے کی اطلاع دینی کوئی ضروری نہیں ہے۔ رات ہی میں صحابہ نے لے جا کر دفن کر دیا۔ دوستو صبح فجر کی نماز میں جب حضور مسجد میں تشریف لائے تو حضور ایک نظر سب کو دیکھ لیتے تھے، ایک نظر سب کو دیکھ لیتے۔ اب دیکھا کہ وہ غریب آدمی نہیں ہے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں گئے، وہ غریب آدمی جو رہا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رات میں انتقال ہو گیا اور ہم نے لے جا کر ان کو دفن کر دیا، اور ہم نے نہیں مناسب سمجھا کہ آپ کو جگائیں، آپ کی نیند خراب کریں۔ راوی کہتے ہیں حضور غصے میں آئے، اتنا غصہ ہوا کہ اس سے پہلے ایسا غصہ نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں خبر دی، مجھے کیوں نہیں جگایا، اور بہت افسوس کا اظہار فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر پر گئے، جنازے میں نہ شریک ہونے کی تلافی قبر پر کیا، اور جا کر وہاں دعائے مغفرت و ایصال ثواب کیا۔ دوستو لوگوں نے ان کو کمتر سمجھا اور حضور کو ان کے جنازے کی اطلاع نہیں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ اتنے پیارے تھے، اتنے اہم تھے کہ حضور ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے پر افسوس کر رہے تھے، غصہ فرما رہے تھے، اور لوگوں کو تنبیہ کر رہے تھے کہ مجھے کیوں نہیں جگایا۔ تو دوستو لوگ سمجھے انہیں محروم، لوگ سمجھے انہیں کمتر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی انسان کو کم نہیں سمجھا، ہر ایک کی عزت کیا۔ انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہر مالدار، ہر غریب، ہر چھوٹے بڑے، حتیٰ کہ گناہگاروں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیں گے نہیں، سب کی سفارش فرمائیں گے، سب کی سفارش فرمائیں گے۔ ایک چھوٹے صحابی، کم عمر کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور 7 بیٹیاں چھوڑ کر مرے۔ اب یہ جابر چھوٹے بھائی ہیں اور 7 بہنیں ہیں، اور ان کے سر پر سارا بوجھ آ گیا، اور والد کے اوپر قرض تھا۔ جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے اندر سے پوچھا کون ہے، تو کہتے ہیں میں ہوں، یعنی جیسے چھوٹا بچہ کہتا ہے یا کم تجربے کار آدمی کہ میں ہوں، اپنا نام بتانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ڈانٹا، میں کہتے ہو نام بتاؤ اپنا، میں کہتے ہو نام بتاؤ۔ تو جابر نے اپنا نام بتایا۔ دوستو اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو جابر نے کہا میں تو فوراً جان جاتے، فوراً جان جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے کہا بتاؤ کون ہو، خود کہتے ہیں بتاؤ کون ہو۔ پتا چلا کہ جب تک صحابی نام نہ بتائے تب تک حضور آواز سے اس کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ دوستو یہاں تو صاف صاف بخاری کی روایت میں ہے کہ جابر کا نام پوچھا، جب جابر نے کہا میں جابر ہوں، حضور نے کہا اسی طرح سے بتایا کرو، اپنا نام بتایا کرو۔ آج کل لوگ موبائل سے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں پہچان گئے، فون کرتے ہیں پہچان گئے، تو وہ سامنے والا یا تو جھوٹ بولے گا کہ ہاں پہچان گئے، یا صاف صاف کہہ دے گا کہ نہیں پہچانا آپ کو، اور ایسے ہی کہنا چاہیے کہ میں نے نہیں پہچانا آپ کو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ موبائل میں آواز بدل جاتی ہے، اور آپ جو ہے کسی کی سمجھ کا امتحان لے رہے ہیں، کسی کے پہچاننے کا صاف صاف اپنا نام بتانا چاہیے۔ خیر جابر نے نام بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، حضور نے کہا کیا بات؟ جابر نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کو معلوم ہے شہید ہو گئے، اور 7 بہنیں، 7 بیٹیاں میری 7 بہنیں چھوڑ کر گئی، اور میں بھی چھوٹا، اور میرے والد کے اوپر قرض ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے باغ میں، کھجوروں کے باغ میں پھل آ گئے، میں چاہتا ہوں کہ سارے پھل چلے جائیں، سارے پھل قرض میں چلے جائیں، اور میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے، میں اپنی بہنوں کے لیے ایک دانہ بھی نہ لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھجور کو توڑ کر کھلیان میں ان کا ڈھیر لگاؤ، ہر کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ، جو ہے برمی کھجور، کلمہ کھجور، عجبہ کھجور، ہر کھجور کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ۔ جب کھجوروں کا ڈھیر لگ جائے تو قرض خواہوں کو بلاؤ، جتنے قرض خواہ ہیں سب کو بلاؤ، جب سب قرض خواہ آ جائیں تو پھر مجھے بلاؤ۔ حضور کہتے ہیں مجھے بلاؤ،
بتائیے حضور کے اخلاق دیکھیے. جابر کے کھلیان میں جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جابر کا قرضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. چنانچہ جب سارے ڈھیر لگا چکے, سارے قرض خواہوں کو بلا لیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کہا جابر ترازو لاؤ, میں اپنے ہاتھ سے تول تول کر سب کا قرض ادا کروں گا. قرض خواہ بھی سر پٹا گئے, یا اللہ یہ جابر کی اتنی حیثیت ہے کہ حضور تشریف لائے, وہ حضور جن کو اللہ نے معراج میں بلایا, جو عرش اعظم پر گئے, آج جابر کے کھلیان میں آئے ہوئے ہیں, جابر کا قرض ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. دوستو کسی شاعر نے خوب کہا ہے, ان کا کرم ہی ان کی کرامت ہے ورنہ یہاں, ان کا کرم ہی ان کی کرامت ہے ورنہ یہاں. کرتا ہے کہیں پیر بھی خدمت مرید کی, کوئی پیر اپنے مرید کی خدمت کرے گا, کوئی استاد اپنے شاگرد کی ایسی خدمت کرے گا. لیکن آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اپنے ہاتھ سے تول تول کر جابر کا قرض ادا کر رہے ہیں. اب جابر کہتے ہیں یہ سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, حضور نے ایک ڈھیر سے قرض ادا کرنا شروع کیا, اور جس نے جتنا کہا, کسی نے کہا میرے پاس میرا 20 من ہے, 20 من دے دیا, 50 من ہے 50, جس نے جتنا کہا حضور نے تول تول کر اس کو دے دیا. جابر کہتے ہیں سارے قرض خواہوں کا قرضہ ادا ہو گیا, اور حضور بھی تشریف لے گئے قرضہ دے کر, اور میں رہ گیا اپنے کھلیان میں. اور ڈھیر تو چھوڑو, جس ڈھیر سے حضور نے سب کا قرض ادا کیا, مجھے فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے, پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے. دوستو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے, ورنہ جابر تو کہہ رہے تھے کہ سارا قرضہ, ساری کھجوریں چلی جائیں اور میرا قرضہ ادا ہو جائے. حالانکہ سارا قرضہ ادا ہو گیا اور ساری کھجوریں بچ گئی. دوستو یہ برکت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ترازو پر حضور کا ہاتھ پڑ جاتا ہے, کھجوروں کے ڈھیر پر حضور کا ہاتھ پڑ جاتا ہے, تو اس میں جب برکت ہوتی ہے, تو دوستو اگر کوئی حضور کے طریقے پر چلے گا تو اس کو کتنی برکت ہوگی. حضور کی سنت پر چلیے, حضور کے طریقے پر چلیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کیا اس کو کرنے کی کوشش کیجیے.